आर्थर और जैनी बानो को उठाए तेजी से ड्राइंग रूम से बाहर निकले और दौड़ते हुए फ्लैट के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गए। वर्था की आंख खुली तो चंद लम्हों तक वो लाशौरी कैफियत में पड़ी रही। फिर वो यकलहत उछलकर बैठ गई और हैरत से इधर उधर देखने लगी। ओ ये वो तो गार नहीं, वर्था ने बड़बड़ाते हुए कहा, और इसके साथ ही वो उठकर खड़ी हो गई क्योंकि उसका जिस्म बंधा हुआ ना था। ये तो वही कमरा लगता है जहाँ से वो नकली D4 हमें लेकर गया था। इसका मतलब है कि मैं इमरान की कैद में हूँ, वर्था ने कमरे को देखते हुए होंठ बेच कर कहा। और फिर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद था। वर्था कुछ देर खोलने के लिए ज़ोर आजमाई करती रही, फिर उसने हाथ हटा लिया। अब उसने कमरे का बगौर जायज़ा लेना शुरू कर दिया ताकि फ़रार होने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ निकाले, लेकिन कमरा बिल्कुल बंद था। उसमें कोई खिड़की या रोशनदान तो एक तरफ मामूली सा सुराख तक नहीं था। उसके बावजूद वर्था को सांस लेते हुए घुटन का एहसास नहीं था। इसका यही मतलब हो सकता था कि ताज़ा हवा का कोई खास इंतज़ाम किया गया था। वर्था के पूरे जिस्म में दर्द की लहरें दौड़ रही थीं और उसे होश में आते ही एहसास हो गया था कि वो हादसी ज़ख्मी है। लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी हालत खतरनाक महसूस नहीं हो रही थी। उसने सर पर हाथ फेरा तो बेख्तियार चौंक पड़ी क्योंकि सर पर बाकायदा पट्टी बंधी हुई थी। उसे याद आ गया कि बानों से लड़ते हुए केवन के पत्थरों में वो दफन हो गई थी। उसने बेख्तियार होंठ बेंच लिए। अब उसे अपने आप पर बेतरा गुस्सा आ रहा था कि उसने बानों को फौरी तौर पर गोली क्यों ना मार दी, क्योंकि उसे यकीन था कि बानों ने इमरान को इस कार का पता बता दिया होगा और अब वो पत्थर लाजमन मुकामी सीक्रेट सर्विस के हत्थे चढ़ गए होंगे। अभी वो होंठ बेंचे यही सोच रही थी कि उसने दरवाजे की तरफ खटका सुना, तो वो बुरी तरह चौंक कर दरवाजे की तरफ मुड़ गई। खटके की दूसरी आवाज़ वाज़ेह थी और वर्था को यकीन हो गया कि कोई बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। चुनाचे वो बिजली किसी तेज़ी से दरवाजे की साइड में लगकर खड़ी हो गई ताकि दरवाज़ा खोलने वाले पर हमला कर सके। दूसरे लम्हे दरवाज़ा एक झटके से खुला और इमरान अंदर दाखिल हुआ। वर्था ने यकलहत उछलकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखती हुई कमरे के ऐन दरमियान में एक धमाके से जा गिरी थी। हमला होते ही इमरान ने ना सिर्फ तेजी से एक तरफ हटकर अपने आप को बचा लिया था, बल्कि उसका हाथ वर्था की बगल के नीचे इस कदर कुव्वत से पड़ा था कि वर्था किसी गेंद की तरह फिजा में उड़ती हुई पुश्त के बल गिर गई। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी बगल के नीचे कोई बम सा फट पड़ा हो। नीचे गिरकर वर्था ने अपनी कुव्वत इरादे के बल पर तेजी से उठने की कोशिश की तो उसका सांस रुकने लगा और वो चकराकर दोबारा नीचे गिर गई। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी बाएं बगल के नीचे मौजूद पसलियां टूटकर अंदर घुस गई हों और उन्होंने उसका सांस रोक लिया हो। उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगे सितारे से नाचने लगे। उसी लम्हे इमरान ने तेजी से आगे बढ़कर यकलहत उसे गर्दन से पकड़कर फिजा में उठाया और दूसरे लम्हे उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा और वर्था का ना सिर्फ रुका हुआ सांस बहाल हो गया, बल्कि साथ ही उसके हलक से खुद ब खुद एक चीख सी निकल गई। अलबत्ता ये दूसरी बात है कि उसे अपना हलक से खून से भरा हुआ महसूस होने लगा। सांस बहाल होते ही वर्था का जिस्म तेजी से तड़पा और उसने यकलहत घुटने जोड़कर इमरान के सीने पर ज़रब लगानी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि उसके जुड़े हुए घुटने पूरी कुव्वत से इमरान के पेट पर पड़ते, इमरान ने हाथ को एक जोरदार झटका दिया और वर्था को यूं महसूस हुआ जैसे उसका पूरा जिस्म बर्फ का बन गया हो। उसकी आंखें इतनी तेजी से फैलीं कि जैसे उछलकर हलकों से बाहर जा गिरेंगी। उसका सांस यकलहत रुक गया और दिमाग पर जैसे तूफानी लहरों ने यलगार कर दी हो। दूसरे लम्हे उसके जहन पर स्याह चादर सी फैलती चली गई, लेकिन फिर उसके जिस्म में दर्द की एक तेज लहर सर से पैरों तक दौड़ती चली गई और उसके जहन पर फैली हुई स्याह चादर यकलहत सिमट गई और फिर वो धड़ाम से कालीन पर गिर गई। इमरान ने उसे कालीन पर उछाल दिया था। न जाने उसकी कौन सी रग दब गई थी कि वर्था ने चीखने की कोशिश की तो उसके हलक से आवाज़ ना निकली और उठने की कोशिश की तो वो बेख्तियार घूमती हुई फिर मुंह के बाल कालीन पर गिर गई। उसके घूमने और गिरने का अंदाज ऐसा था जैसे पागल कुत्ता अपनी दुम को पकड़ने की कोशिश में घूमता है। ये हल्का सा सबक है मिस वर्था, मैं चाहूँ तो तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी अलहदा अलहदा रक्स करना शुरू कर दे। इमरान की सर्द आवाज़ वर्था के कानों से टकराई और वर्था को यूं महसूस हुआ जैसे वो कोई हकीर सी गुलहरी हो और उसके सामने एक पहाड़ मौजूद हो। मम मम मुझे क्या हो गया है, मम मम मैं मर रही हूँ। वर्था ने दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर घूमकर नीचे गिर गई। तुम सारी उम्र इसी तरह घूम घूम कर गिरती रहोगी। इमरान की काट खाने वाली आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मम मम मुझे माफ़ कर दो, रहम करो मुझ पर मम। वर्था की हलक से लाशऊरी तौर पर अल्फाज उबलने लगे और इमरान ने झुककर उसकी गर्दन एक हाथ से पकड़ी और एक ज़ोरदार झटका देकर उसे नीचे फेंका तो वर्था की हलक से खुद ब खुद लंबे लंबे सांस निकलने लगे। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे किसी ने उसकी टूटी हुई गर्दन को दोबारा जोड़ दिया हो और अब जिस्म में लहरें लेता हुआ दर्द भी यकदम रफू हो गया था और दिमाग पर बार बार झपटते हुए अंधेरे भी यकलहत छट गए थे और उसे अजीब सा सुकून महसूस होने लगा था जैसे किसी ने उसके जिस्म पर मौजूद हज़ारों टनों का बोझ हटा लिया हो।
تت تت تم کوئی جادوگر ہو جادوگر، ورتھا نے اسی طرح لیٹے لیٹے بے اختیار سامنے کھڑے ہوئے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سنو ورتھا، میرے پاس قطعاً وقت نہیں ہے، بانو تمہیں اٹھا کر میرے فلیٹ میں لے کر آئی تھی، میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، میرے ملازم سلیمان نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے تمہیں لانے کی ہدایت کی کہ وہ تمہیں یہاں پہنچا دے، تو تمہیں یہاں پہنچا دیا گیا۔ اس دوران میرے دو ساتھی بھی بانو کا تعاقب کرتے ہوئے فلیٹ میں پہنچ گئے اور میرا ملازم جب واپس پہنچا تو جینی اپنے ساتھی سمیت وہاں پہنچ گئی اور اس نے میرے دو ساتھیوں اور ملازم کو گولی مار دی اور بانو کو زبردستی اغوا کر کے ساتھ لے گئی ہے۔ میں جب فلیٹ پر پہنچا تو وہ تینوں زخمی ہوئے پڑے تھے، میں نے انہیں ہسپتال پہنچایا، فوری آپریشن ہو جانے کی وجہ سے ان تینوں کی جانیں بچ گئیں، لیکن وہ تینوں شدید زخمی ہیں۔ انہی کے بیان سے مجھے پتہ چلا ہے کہ بانو نے انہیں بتایا ہے کہ وہ تمہارے اس خفیہ ہیڈ کوارٹر کو جانتی ہے جہاں تم نے وہ پتھر چھپا کر رکھے ہیں جن میں K1 موجود ہے۔ جینی عین اسی لمحے اندر داخل ہوئی تھی اور اس نے یہ فکرہ کہا ہے کہ اب بانو اسے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتائے گی۔ اس کے بعد اس نے میرے ساتھیوں کو گولی ماری اور بانو کو ساتھ لے گئی، اسی لیے میں سیدھا یہاں چلا آیا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ وہ خفیہ ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے، کیونکہ بانو ایک عام گھریلو لڑکی ہے، جینی لازماً اس پر غیر انسانی تشدد کرے گی اور نتیجہ یہ کہ وہ بانو سے ہیڈ کوارٹر کا پتہ معلوم کر کے فوری طور پر لازماً وہاں پہنچے گی اور میں ہر قیمت پر جینی کو عبرتناک سزا دینا چاہتا ہوں۔ عمران نے انتہائی کرخت اور سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، میں ایک شرط پر تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے اس جینی سے ٹکرانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس سے انتقام لینے کے بعد میں تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دوں گی۔ میری اس کے ساتھ پیشہ ورانہ رقابت ہے، میں مشن سے تو کنارہ کر سکتی ہوں لیکن جینی مجھ سے برتری حاصل کر جائے یہ میں گوارہ نہیں کر سکتی، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں سپر ایجنٹ ہوں، چاہے تم کتنا ہی مجھ پر تشدد کر لو، میرے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دو، لیکن اگر میں کچھ نہ بتانا چاہوں تو ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ ورتھا نے اس بار ہاتھ سے بااعتماد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو ایسا ہی صحیح، اور سنو، اگر تم تعاون کرو تو مجھے تمہارے اس مشن سے بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ K1 سپر طاقتوں کے درمیان توجہ وضع نزع بن سکتا ہے، پاکیشا کے لیے یہ بیکار ہے۔ پاکیشا کے پاس ایسی لیبارٹری ہی 50 سال تک قائم نہیں ہو سکتی جہاں K1 کو استعمال کیا جا سکے، میں تو اپنے ساتھیوں کا انتقام لینا چاہتا ہوں اور بس، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ او، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں مشن میں بھی کامیاب رہوں گی، ورتھا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اس بار وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ بولو کہاں جانا ہے؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ تم مجھے آزاد کر دو اور میرے تعاقب میں آ جاؤ، ورتھا نے کہا۔ سوری مس ورتھا، میں اندھی چال چلنے کا عادی نہیں ہوں، مجھے پتہ بتاؤ، اس کے بعد میں تمہیں آزاد کروں گا، تم اپنی مرضی سے اپنا مشن مکمل کر سکتی ہو، لیکن اگر تم نے جھوٹ بولا تو پھر ہر رعایت ختم، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تم پر اعتماد کرتی ہوں، ورتھا نے کہا اور پھر اس نے دارالحکومت میں شمالی پہاڑیوں میں موجود اس غار کا تفصیل سے پتہ عمران کو بتا دیا۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں عمارت سے باہر پہنچا کر آتا ہوں، اس کے بعد تم جانو اور تمہارا کام، عمران نے کہا۔ لیکن کیا تم نے جینی سے انتقام لینے کا ارادہ بدل دیا ہے؟ ورتھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ارادہ نہیں بدلا کرتا، لیکن انتقام لینے کا میرا اپنا انداز ہے، میں لے لوں گا انتقام، تم فکر نہ کرو، عمران نے کہا اور پھر وہ ورتھا کو لیے کمرے سے باہر نکلا۔ باہر ایک طویل برآمدہ تھا، اس کے بعد وسیع صحن اور ایک پھر بڑا سا پھاٹک۔ کیا یہ عمارت مقامی سیکرٹ سروس کی ہے؟ ورتھا نے حیرت بھرے انداز میں اس قلعہ نما عمارت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارا ملک بے حد پسماندہ ہے مس ورتھا، اس لیے یہاں کی سیکرٹ سروس کو اتنی بڑی عمارت نہیں مل سکتی، یہ تو میری ہونے والی بیوی کی ملکیت ہے، اس کا والد بادشاہوں کی اولاد ہے، اس نے یہ عمارت اپنی بیٹی کو جہیز میں دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس کی بیٹی میرے سڑے بسے فلیٹ میں رہنے کی بجائے اس عمارت میں آ کر رہے، اور مجھے شادی سے پہلے اس عمارت میں اسی لیے رکھا جا رہا ہے تاکہ میں شاہی عمارتوں میں رہنے کے آداب سیکھ جاؤں، ورنہ تنگ سے فلیٹ میں رہنے والا دولہا جب اس عمارت میں پہلی بار داخل ہوگا تو شاید اسے حجرہ عروسی تک جانے کے لیے 14,000 میٹر کی ریس لگانی پڑے، اور تم جانتی ہو کہ اول تو اس ریس کے اختتام سے پہلے ہی دولہا صاحب بے دم ہو کر گر جائیں گے، اور اگر ہمت کر کے وہ حجرہ عروسی تک پہنچ گیا تو پھر حجرہ عروسی اس کے لیے مقبرہ عروسی یقیناً بن چکا ہوگا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور ورتھا بے اختیار ہنس پڑی اور پھر حیرت سے عمران کو دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت ایک معصوم سا نوجوان نظر آ رہا تھا، حالانکہ کچھ دیر پہلے عمران کا چہرہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے غور سے مت دیکھو، میری ہونے والی بیوی کو پتہ چل گیا تو اتنی وسیع و عریض عمارت میں میری قبر بھی کسی کو نہیں ملے گی، عمران نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ تم واقعی عجیب و غریب آدمی ہو، انتہائی حیرت انگیز، ورتھا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ فکرہ بولتے ہوئے ورتھا نے جن نظروں سے عمران کو دیکھا تھا اس نے عمران کو بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر میں تم سے ملاقات کرنا چاہوں تو تم کہاں مل سکو گے؟ پھاٹک کراس کرتے ہوئے ورتھا نے مڑ کر عمران سے پوچھا۔
ارے ہاں، ملنے کے لیے نظر جھکانی پڑتی ہے، بشرط یہ کہ آنکھوں پر اینک نہ لگی ہو، ورنہ نظریں جھکاتے ہی اینک گر پڑے گی اور معاملہ صاف، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھاٹک کی کھڑکی بند کر دی۔ اس کے چہرے پر یکلہت تناؤ کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ انتہائی تیزی سے مڑا اور آپریشن روم کی طرف دوڑتا گیا۔ کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی کرسی پر بیٹھے بلاک زیرو سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میں نے ممبروں کو شمالی پہاڑیوں پر نگرانی کے لیے بھیج دیا ہے اور نعمانی باہر موجود ہے جو اب ورتھا کی نگرانی کرے گا، بلاک زیرو نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب باہری میدان جنگ وہی ہیڈ کوارٹر ہی بنے گا، اسی لیے مجھے فوری طور پر وہاں پہنچنا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور آپریشن روم سے باہر نکل گیا۔ درد کی شدید لہر نے بانو کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے چیخ بھی نکل گئی، کیونکہ اس کے جسم میں دوڑنے والی درد کی لہر اس قدر تیز تھی کہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چھری سے اس کے جسم کی رگوں کو چیرتا جا رہا ہو۔ جلدی بتاؤ ورتھا کا خفیہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، ورنہ ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دوں گی۔ جینی کی چیختی ہوئی آواز بانو کے کانوں میں پڑی اور اس کے ساتھ ہی بانو کا شعور کام کرنے لگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک ستون کے ساتھ بندی کھڑی ہے، جبکہ اس کے سامنے جینی ہاتھ میں کوڑا پکڑے کھڑی ہوئی تھی۔ جینی کے پیچھے دو لمبے تڑنگے آدمی ہاتھوں میں مشین گنیں لیے کھڑے تھے۔ اسی لمحے بانو کو پتہ چلا کہ درد کی یہ شدید ترین لہر کوڑے کی ضرب سے پیدا ہوئی ہے۔ کک کک، کیسا ہیڈ کوارٹر؟ بانو نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ختم ہوتا، شراب کی تیز آواز کے ساتھ ہی بانو کے حلق سے اس قدر چیخ نکلی کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ جینی نے پوری قوت سے کوڑا مارا تھا اور بانو کی آنکھوں کے سامنے یکلہا سیاہی کی چادر پھیلتی چلی گئی، لیکن پھر درد کی تیز لہر نے اسے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں اور بانو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کی کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ رہی ہو۔ جینی وحشیانہ انداز میں مسلسل اس پر کوڑے برسا رہی تھی۔ باب باب بتاتی ہوں، بانو کے حلق سے ڈوبتی ہوئی آواز نکلی اور اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل بیٹھتا جا رہا ہو۔ پپ، پانی پانی، بانو نے انتہائی مدھم آواز میں لاشعوری طور پر کہا۔ اسے پانی پلاؤ، کہیں یہ مر ہی نہ جائے، جینی نے اونچی آواز میں کہا اور بانو کی آنکھوں کے سامنے پھر اندھیرا سا چھانے لگا۔ چند لمحوں بعد یہ اندھیرا ایک بار پھر چھٹتا چلا گیا اور بانو کو سکون سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو ایک آدمی اس کا منہ اونچا کیے ایک جگ سے اس کے حلق میں پانی انڈیل رہا تھا۔ کچھ پانی تو حلق میں جا رہا تھا اور کچھ بانو کے جسم پر بہہ رہا تھا، اور شاید یہی پانی تھا جس نے بانو کے زخموں میں لگنے والی مرچوں کی شدت کو کم کر دیا تھا۔ بتاؤ، ورنہ اس بار تم دوسرا سانس نہ لے سکو گی، جینی نے ایک بار پھر کوڑے کو ہوا میں پٹکتے ہوئے کہا۔ مم، میں اس جگہ کی نشاندہی کر سکتی ہوں، بتا نہیں سکتی، کیونکہ ورتھا مجھے بے ہوش کر کے وہاں لے کر گئی تھی اور پھر مجھے ایک غار میں ہوش آیا تھا جہاں وہ پتھر موجود تھے۔ ورتھا میری کار لے اڑی تھی اور میں ایک موٹر سائیکل پر اس کا تعاقب کرتی ہوئی وہاں گئی تھی، لیکن پھر میں نے کار میں اسپیشل لاک لگا دیا تھا، اسی لیے جب ورتھا سے وہ کار نہ چلی تو وہ دوبارہ مجھے بے ہوش کر کے اس غار سے نکال کر کار کی طرف لے گئی۔ وہاں جا کر اس نے مجھے ہوش دلایا تاکہ میں لاک کھول سکوں، لیکن اچانک ورتھا کا پیر پھسل گیا اور وہ گر پڑی، جس کی وجہ سے مجھے اس پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا، لیکن ورتھا نے مجھے گھیر لیا۔ پھر ہم دونوں میں وہاں لڑائی ہوتی رہی اور پھر ایک نوکیلا پتھر میرے ہاتھ لگ گیا اور میں نے اس پتھر سے اس کے سر پر ضرب لگائی تو وہ بے ہوش ہو گئی اور میں اسے اٹھا کر کار میں لے کر آئی اور پھر عمران کے فلیٹ پر پہنچایا۔ وہاں سے عمران کا ملازم اسے لے گیا اور پھر وہ کہاں گئی یہ مجھے معلوم نہیں، بانو نے رک رک کر ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے اچانک خیال آ گیا تھا کہ اگر اس نے یہیں اس غار کی نشاندہی کر دی تو یہ وحشی عورت لازماً اسے مار ڈالے گی، اس لیے اس نے جان بوجھ کر اس کی پوری نشاندہی نہیں کی اور اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ذہن نے فوراً ہی ایک کہانی گھڑ لی۔ تم نے غار کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیڈ کوارٹر پہاڑیوں پر ہے اور یہ پہاڑیاں لازماً دارالحکومت کی شمالی پہاڑیاں ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کار کہاں کھڑی کی تھی؟ جینی نے کچھ سوچ کر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دارالحکومت سے جو پختہ سڑک ان پہاڑیوں پر جاتی ہے وہیں راستے سے ایک چھوٹی سی پہاڑی سڑک نکلتی ہے، اس سڑک پر میں دیکھ کر بتا سکتی ہوں، تم مجھے وہاں لے چلو، میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گی، بانو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری کہانی کسی حد تک درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ ورتھا ایسی احتیاطی تدابیر کرتی رہتی ہے، لیکن یہ سن لو کہ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی یا مجھے دھوکہ دینے کا سوچا بھی تو تمہاری موت ایسی عبرتناک ہوگی کہ کتے بھی تمہاری لاش کو نوچنا پسند نہیں کریں گے، جینی نے غراتے ہوئے کہا۔ مم، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کوئی غلط حرکت نہیں کروں گی، مگر مجھے مارنا مت، بانو نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اگر تم نے اس غار کی صحیح نشاندہی کر دی تو تم زندہ رہو گی، یہ میرا وعدہ ہے، جینی نے اس بار نرم لہجے میں کہا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ گئی۔ آرتھر، اسے ستون سے آزاد کر کے ساتھ لے چلو اور اپنے آدمیوں کو بھی تیار کر لو، ہمیں فوری طور پر اس ہیڈ کوارٹر پر چھاپا مارنا ہے، جینی نے ایک لمبے تڑنگے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ مادام آپ نے اس بات پر غور کر لیا ہے کہ وہ ورتھا عمران کے قبضے میں ہے، جس طرح آپ نے اس سے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چلا لیا ہے اس طرح عمران بھی لازماً ورتھا سے پتہ معلوم کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ چکا ہو، آرتھر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔
تم احمق ہو آرتھر، تم جو ورتھا اور اس لڑکی کو ایک جیسا سمجھ رہے ہو۔ میں ورتھا کی فطرت کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس کا ایک ایک ریشہ بھی علیحدہ کر دیا جائے تب بھی اس کی زبان نہیں کھل سکتی۔ ویسے تم ایسا کرو کہ احتیاطاً ایک آدمی کو پہلے وہاں بھیج دو، وہ صورتحال کا جائزہ لے کر ہمیں ٹرانسمیٹر پر اوکے کا کوشچن دے گا تو پھر ہم اوپر جائیں گے، اور اگر وہاں کچھ لوگ موجود ہوئے تو پھر ان سے نمٹنے کا سوچ لیں گے، جینی نے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، میں انتظامات کرتا ہوں، آرتھر نے کہا، اور جینی سر ہلاتی ہوئی مڑ کر پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ آرتھر کے کہنے پر دوسرے آدمی نے آگے بڑھ کر ستون سے آزاد کرنے کے لیے بانو کے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ آرتھر بھی چند لمحے رکنے کے بعد دروازے سے باہر چلا گیا۔ بانو کے حلق سے ابھی تک ہلکی ہلکی کراہیں نکل رہی تھیں۔ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو کوڑے کھاتے دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا تھا، رسی کھولنے والے نے بانو سے مخاطب ہو کر آہستہ آواز میں کہا، اور بانو اس کی بات سن کر چونک پڑی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ میرے ساتھ چند راتیں گزارو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں موت سے بچا لوں گا، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ موت سے؟ تو کیا مجھے مار ڈالا جائے گا؟ بانو نے چونکتے ہوئے کہا۔ اور کیا تم کیا سمجھ رہی ہو کہ مادام جینی تمہیں زندہ چھوڑ دے گی؟ اور اگر تم سب کچھ یہیں بتا دیتی تو اب تک تمہاری لاش کو ستون سے آزاد کیا جا رہا ہوتا۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بانو کو اس کی آنکھوں سے جھلکنے والی ہوا صاف دکھائی دے رہی تھی۔ او پلیز، تم جو چاہو گے ویسا ہوگا، مجھے مرنے سے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی، بانو نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ گڈ، لیکن یاد رکھنا اگر دھوکہ دیا تو میں جینی سے زیادہ شفاق ثابت ہوں گا، میرا نام جیک ہے، نوجوان نے سخت لہجے میں کہا۔ مم میں دھوکہ نہیں دوں گی، میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گی، بانو نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا ہو رہا ہے جیک؟ ابھی تک یہ آزاد نہیں ہوئی؟ اسی لمحے دروازے سے آرتھر کی کرخت آواز سنائی دی، اور اس کی آواز سن کر جیک چونک پڑا۔ باس یہ بار بار بے ہوش ہو رہی ہے، اس کی حالت بے حد خراب ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑیوں تک پہنچنے اور راستے کی نشاندہی کرنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، جیک نے جلدی سے جھک کر بانو کو کاندھے پر اٹھاتے ہوئے کہا، اور بانو نے بھی ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے جیسے وہ واقعی بے ہوش ہونے والی ہو۔ او ہاں، یہ واقعی نازک سی لڑکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ عملی میدان میں آئی ہے، واقعی کہیں یہ مر نہ جائے، تم جلدی کرو، اسے لے کر آؤ، میں اس کی مرہم پٹی کر دیتا ہوں، اسے ابھی مرنا نہیں چاہیے، آرتھر نے کہا اور تیزی سے مڑ گیا۔ دیکھا میرا کارنامہ، میں تمہیں اسی طرح موت سے بچا لوں گا، مگر تم اپنا وعدہ یاد رکھنا، جیک نے آہستہ سے کہا، اور بانو نے سر ہلا دیا جیسے واقعی وہ جیک کی ہمدردی پر ایمان لے آئی ہو۔ جیک اسے اسی طرح اٹھائے ایک اور کمرے میں لے آیا، یہاں آرتھر موجود تھا، اس نے ایک فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اسے یہاں بیڈ پر لٹا دو، میں مرہم لگاتا ہوں، آرتھر نے کہا۔ جیک نے سر ہلاتے ہوئے بانو کو کمرے میں موجود ایک بستر پر آرام سے لٹا دیا، اور بانو بھی اسی طرح بے حس و حرکت بستر پر پڑی رہی جیسے واقعی بے ہوش ہو۔ باس میں لگا دیتا ہوں مرہم، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ جیک نے آرتھر سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، تم باہر جا کر کار میں بیٹھو، میں اس کی مرہم پٹی کر کے اسے ساتھ لے کر آ رہا ہوں، جلدی کرو، آرتھر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور جیک برے برے منہ بناتا ہوا کمرے سے بادل نخواستہ باہر چلا گیا۔ آرتھر نے ایک شیشی سے کریم نکال کر بستر پر بے حس و حرکت پڑی بانو کے زخموں پر لگانی شروع کر دی، جہاں جہاں کریم لگ رہی تھی وہاں وہاں بانو کو پرسکون ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی اسے درد میں کمی بھی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھول دی۔ تم ہاں اس چکر میں پھنس گئی ہو، حالانکہ تم ایک عام سی لڑکی ہو، نازک سی، گھریلو سی، آرتھر نے مرہم لگاتے ہوئے کہا۔ میں کیا کروں؟ نہ جانے وہ کون سا بدبخت لمحہ تھا جب عمران ہماری حویلی میں آیا تھا اور پھر یہ چکر چل نکلا، پلیز میری زندگی بچا لو، مجھے مرنے نہ دو، بانو نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے اگر صحیح نشاندہی کر دی اور مادام جینی اس ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں تو تمہاری زندگی بچ جائے گی، ورنہ نہیں، آرتھر نے کہا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ جینی نشاندہی کے بعد مجھے مار ڈالے، بانو نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، ایسا بھی ممکن ہے، جینی ایسی ہی لڑکی ہے، انتہائی ظالم اور شفاق، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں موت سے بچا لوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا، آرتھر نے کہا، اس کے ہاتھ مسلسل زخموں پر مرہم لگانے میں مصروف تھے۔ کیسا وعدہ؟ جلدی بتاؤ، بانو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اس ملک کے ایک بہت بڑے جاگیردار نواب شہریار خان کی اکلوتی لڑکی ہو، اور اس کی وسیع و عریض جائیداد کی اکلوتی وارث بھی تم ہو، اس لیے اگر تم وعدہ کرو کہ مادام جینی کے اس ملک سے جانے کے بعد تم میرے ساتھ شادی کرو گی تو میں تمہیں بچا لوں گا، لیکن یہ بات وعدہ کرنے سے پہلے سن لو کہ اگر تم نے مجھے بعد میں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو پھر تمہارا انجام انتہائی عبرتناک ہوگا۔ میرے ہاتھ بے حد لمبے ہیں، آرتھر نے کہا۔ شادی؟ ٹھیک ہے، تو میری زندگی کو موت سے بچا لو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے ڈیڈی کو اس بارے میں راضی کر لوں گی، وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتے، اور اس بارے میں تو انہوں نے مجھے اختیار دے رکھا ہے کہ میں جہاں چاہوں شادی کر سکتی ہوں، بانو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کا جواب سن کر آرتھر نے بڑے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔
آپ اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، آرتھر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور بانو اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور آرتھر کھلے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس کو بند کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بانو کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، لیکن زخموں میں اب تکلیف یا درد موجود نہیں تھا اور اب وہ اپنے آپ کو خاصا پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ پلیز مجھے کوئی لباس دے دو، میں اس پھٹے ہوئے لباس میں باہر نہیں جا سکتی پلیز، بانو نے اپنے جسم کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ او ہاں تم مقامی لڑکی ہو، ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں لباس دیتا ہوں، آرتھر نے کہا اور پھر وہ بانو کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کے سامنے ایک برآمدہ تھا، اس برآمدے میں چلتے ہوئے آرتھر اسے ایک اور کمرے کے دروازے پر لے آیا۔ اس نے دروازے کو دھکیل کر کھولا۔ اندر چلی جاؤ، اندر مختلف لباس موجود ہیں جو تم پر فٹ آ جائے وہ پہن لو، لیکن جلدی آنا ورنہ مادام کو غصہ آ جائے گا، ابھی وہ پہاڑیوں پر انتظامات میں مصروف ہے، آرتھر نے کہا اور بانو سر ہلاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں واقعی ایک بڑی الماری موجود تھی جس میں مختلف اقسام کے زنانہ لباس موجود تھے، لیکن یہ سب مغربی انداز کے تھے۔ بانو نے جینز اور شرٹ منتخب کی اور پھر اسے پہن کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ گڈ، اس لباس میں تم اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہو، آرتھر نے مسکراتے ہوئے کہا اور بانو نے بے اختیار شرما کر نظریں جھکا لیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔